ब्रेक के बाद खुश आमदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि पानी का मसला हम पाकिस्तान आज़ादी से पहले जब हम तारीख के पेज पलटते हैं तो वहाँ पे भी हमें इस तरह के मुआहदे नज़र आते हैं कि पानी सबको बराबर ही डिवाइड होगा। और एज़ पर इंटरनेशनल लॉ और शरई निज़ाम को भी हम जब देखते हैं तो जब जो जो जोग्राफियल कंडीशन होती हैं अकॉर्डिंगली पानी डिवाइड किया जाता है और जो लास्ट में होते हैं उनका पानी पे ज़्यादा हक होता है। और सिंध लास्ट में ही है तो उसका कितना हक है, हक ज़्यादा है, कम मिल रहा है, उस पर बात करेंगे। क्या वफाक ने तो कहा है कि हम पानी बराबर डिवाइड कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। पहले सिंध में आप हुक्मरान हैं और आप ही ज़्यादा शिकवा कर रहे हैं कि पानी हमें कम दिया जा रहा है सिंध को, लेकिन दूसरी तरफ आप लोगों पर एफआईआर भी कटवाते हैं। एडवोकेट अली पल पर आपने एफआईआर कटवा दी, क्या ये आपने कटवाई? सिंध पुलिस ने काटी? उन्होंने तो वीडियो बना के सिर्फ बताया कि ठीक है अगर पानी ऊपर से कम आ रहा है, लेकिन अकरबा परवरी तो आपके अपने पास भी है। ताकतवर लोगों को पानी मिल रहा है, जो कमज़ोर है उसको पानी नहीं मिल रहा। मतलब अपने लोगों को तो आप यहाँ पे भी फैसिलिटेट कर रहे हैं। अगर ये बोलते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पानी चोरी कर रही है, अगर पानी आता तो आप कल देखते कि हमारे प्रेसिडेंट सिंध निसार खोरो साहब ने कोटरी बैराज के बीच में जो मैंने तस्वीरें देखी, वो आपके मीडिया ने दिखाई, वो एक मैं समझता था ये एक रेगिस्तान है, वहाँ पे एक पानी का कतरा नहीं था। तो क्या पूरा केनाल, पूरी जो कोटरी बैराज वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चोरी करके अपने घर लेके गई? ये एक बड़ा मजाक नहीं है? पीटीआई हुकूमत को ये अक्ल नहीं आएगी कि अगर सिंध को पानी नहीं देंगे, अभी ये चावल का फसल का टाइम है, आपको पता है कि 86 चावल ज्यादा से ज्यादा सिंध में होता है और वो एक्सपोर्ट होता है। जब वो एक्सपोर्ट होगा तो पाकिस्तान में डॉलर आएगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी होगी। तो आप जो पाकिस्तान की बैकबोन मईशत जो इकोनॉमी है वो है ज़राअत। वो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध दुश्मनी में सिंध का पानी रोक के आप क्या पैगाम देना चाह रहे हो? आप इरसा में आपके जो माफियाज बैठे हुए हैं, आपको क्या जरूरत पड़ गई कि अचानक पहले जो पानी सिंध में है ही नहीं तो सर टीपी लिंक क्यों खोला उसने? मतलब ये एक खुली दुश्मनी नहीं है क्या? ये क्या मैसेज है कि आप सिंध के लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हो कि हम आपको, अगर आप पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे हो तो हम आपको बदले में पानी नहीं देंगे? और ठीक है, जहां आप ये इतनी इमोशनल स्टेटमेंट देती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सर आपकी लीडरशिप, तो वहां पर कोई भी वीडियो बनाए, इतना आप तो फराक दिल की पॉलिटिक्स करते थे और आपके लोग वहां पे उन पे एफआईआर कटवा देते हैं। सर वो वीडियो नहीं है, वो एक मतलब एहतजाज करे या आपको कोई निशानदेही करे तो आप उसको आप मतलब सर भाई ये आप देखें, आपके प्रेस काउंसिल में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने मिनिस्टर को बोला है और अवाम ने जो किया, उसने बोला कि अगर चोरी में आपने चोरी नहीं रोकी तो यू विल बी नॉट द मिनिस्टर। तो इससे बढ़कर कोई एक्शन नहीं होता है। पहली बात है साजिद भाई, ऊपर से पानी नहीं आ रहा है और पूरी सिंध हुकूमत क्यों बार बार ये एहतजाज कर रहे हैं? हम सिंध के हर अजला में हम एहतजाज कर रहे हैं। क्यों एहतजाज कर रहे हैं? कि पानी नहीं है जो इल्जाम लगा रहे हैं आप पर कि एडवोकेट अली पल पर एफआईआर इसलिए काटी गई कि मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा की जमीनों को वहां से फैसिलिटेट किया जा रहा था, उनको पानी दिया जा रहा था उस नहर से, इसलिए बदला लिया गया उनसे। इसको कैसे? मैं कहता हूँ ये सरासर झूठ है। अच्छा, ये शायद किसी और केस में, मैंने इस केस की कोई स्टडी नहीं की है, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीबों की पार्टी है तो वो गरीबों का पानी नहीं रोकेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसानों की पार्टी है, वो किसानों को सपोर्ट करती है, वो किसानों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी देती है, वो खाद भी देती है, वो ट्रैक्टर भी देती है। वो इमरान खान की तरह ऐसे नहीं है कि उसका पानी रोक के उसको खुदकुशी करने पे मजबूर करती है। वो पीपल्स पार्टी ऐसी नहीं है कि आपको वोट ना मिले तो वोट का बदला आप पानी रोक के आप उसको तकलीफ दो। ताकि आपको पता है अभी जो आई है, जो स्टडी आई है, उसमें सिंध में जो सिंध के लोगों की जो इनकम है ना वो इंक्रीज हुई है एज कंपेयर टू अदर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। आप देख लें, ये मीडिया भी चल रही है। मैं महफूज उर्सानी साहब से पूछता हूँ। उर्सानी साहब, इन्होंने तो तमाम इल्जामात को मुस्तरद किया है, लेकिन आपकी तरफ से भी एहतजाजी रैलियां निकाली जा रही हैं सिंध में।
کہ آباد گاروں کو پانی نہیں مل رہا اور پانی ہمارا روکا جا رہا ہے. مطلب سندھ حکومت تو چلو وفاق پر ٹھیک ہے الزام لگا رہی ہے کہ آپ پانی ہمیں صحیح نہیں دے رہے، اور ان کا جو مطلب یہ جو معاملات یہ تو بہت پرانا ہے، لیکن اس بار آپ لوگ بھی مختلف اضلاع میں احتجاج کر رہے ہیں کہ سندھ حکومت اپنے لوگوں کو پانی دے رہی ہے، ہمیں نہیں دے رہی. تو ایک تو یہ دیکھیں نا کہ پانی کے ایشو پہ بڑی پولیٹکس ہو رہی ہے اور وہ نہیں ہونی چاہیے. ایسا ہی ہے. پانی ایک ٹیکنیکل میٹر ہے اور اس کو انجینئرز چلاتے ہیں، اور بیراج جس سے پانی آتا ہے وہ سارا ایک اریگیشن سسٹم کے تحت آتا ہے. ارسا ایک ادارہ ہے جو اس کو مانیٹر کرتا ہے. 91 کا اکارڈ ہوا تھا جس میں صوبوں نے اپنی اپنی جو ہے وہ ایگریمنٹس کیے تھے. بات یہ ہے کہ یہ صرف جو اگر آپ اس کو لارجر پکچر دیکھیں تو سندھ جیسے آپ نے کہا کہ لوور ریپیرین ہونے کے حوالے سے اس کو پانی کی ڈسٹریبیوشن ایک اور طریقے سے ہونی چاہیے. یہ ایک بڑی میکینائز طریقے سے کی جاتی ہے. مگر اگر آپ بہت سارے ایلیمنٹ خیال کریں کہ جی سندھ میں جیسے انہوں نے کہا کہ چاول کی کاشت ہوتی ہے اور مئی کے مہینے میں اگر چاول لگے گا تو سپٹمبر مہینے میں اترے گا تو پھر ایکسپورٹ ہوگی. یہ ساری چیز چین بنی ہوئی ہے تو وہ ملک کو بھی فائدہ ہوگا. بالکل آئی ایگری ود دیٹ. بات یہ ہے کہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان ایک ملک ہے، پاکستان 4 ملک نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اگر بلوچستان خود کو الگ ملک سمجھتا ہے، پنجاب خود کو الگ ملک سمجھتا ہے اور خود اپنی اجارہ داری رکھتا ہے، ایشو ہوتا ہے وہاں سے شروع کہ پنجاب پاکستان میں اجارہ داری رکھتا ہے. صوبوں میں وفاق کے نمائندے بیٹھے ہیں سر، آپ کے کنٹرول میں ہیں. دیکھیں وفاق کے نمائندے ہمارے جو جونیجو صاحب ہیں ارسا کے اندر جو ممبر ہیں، انہوں نے ٹی پی لنک پہ کینال پہ کوئی 6-7 دن پہلے جو میٹنگ ہوئی تھی نیکسٹ 10 ڈیلیز کی ایلوگیشن کے حوالے سے، تو اس میں ان کو پنجاب کے ان سے ہاتھا پائی تقریباً ہوتے رہ گئی اس بات پہ کہ وہ ٹی پی لنک واقعی نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ ایک لنک کینالز ہیں جو کہ دریائے سندھ سے دوسرے سسٹم میں پانی دیتے ہیں، تو وہ فلڈ کینال ہے. وہ فلڈ کینال ہم اس پہ بالکل ایگری کرتے ہیں. یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی الزام لگا رہی ہے کہ مطلب جو سندھ کے حصے کا پانی ہے اس سے پنجاب میں بہت سارے ایریاز کو سیراب کیا جا رہا ہے جہاں پر خشکی کے ایریاز ہیں، تو یہ بات ٹھیک ہے؟ ساجد صاحب پرابلم یہی ہے آج کے جو کرنی ہے، یہ میں تبھی کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹیکنیکل ایشو ہے. اس پہ اگر پیپلز پارٹی کا ایشو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے ابھی سے نہیں، پیپلز پارٹی نے جب سے آئی ہیں انہوں نے دبا کے ڈائریکٹ آؤٹ لیٹس دیے، تقریباً کوئی 200-250 ڈائریکٹ آؤٹ لیٹس. آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ کے ہائیڈرنٹ لگے ہوئے نا مین پائپ پہ، آپ کو مین پائپ سے تو پانی نہیں لینا، آپ مین کینال سے ڈائریکٹ آؤٹ لیٹ نکال دیتے ہیں، تو وہ ایلیگل ہے. وہ اریگیشن ایکٹ میں گناہ تسلیم کیا جاتا ہے. انگریز جو اریگیشن سسٹم بنایا تو اس نے اریگیشن ایکٹ لکھا، اس نے کہا کہ جی ریور سے کینال نکلے گی، کینال سے آپ کی مین نکلے گی، مین سے آپ کی برانچز نکلیں گی، ڈسٹریبیوٹریز نکلیں گی، تو واٹر کوسٹ تو آپ کو ڈسٹریبیوٹریز پہ دینا ہے، آپ مین کینال سے نکال کے دے رہے ہیں. دیکھیں وہ ایک ایشو الگ ہے. پیپلز پارٹی کتنا بھی جسٹیفائی کرے، میں خود انجینئر ہوں لیکن بہت زیادتی کرتا ہے اور آج سے نہیں کئی سالوں سے کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک اسٹیبلش کر لیا. اگر ایک جگہ پہ آپ نے بنجر زمین لے لی 2-2 لاکھ روپے ایکڑ کی، جو کہ اب 20-30-40 لاکھ روپے ایکڑ ہو گئی، پھر آپ کہیں گے نام لے دیں، 100 نام لے دوں گا. انہوں نے وہاں بڑے بڑے فارم ڈیولپ کر لیے، پانی سارا کچھ نام لے لیں، نہیں لوں گا، بہت بڑے بڑے فارم وہاں پہ بن گئے. اب وہ بڑے بڑے فارم جو ہیں وہ کیسے جو ہے انہوں نے سارے علاقے کی جتنی بھی کلٹیویشن تھی، آپ گوگل امیج پہ دیکھ لیں، گوگل امیج دکھائیں. دیکھیں ایک ایشو سنیں، یہ ضروری ہے کہ ہمارے جو سندھ کے ساتھ زیادتی ہے اس کے اوپر ہم بھی جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. سندھ کے اوپر زیادتی یہ ہے کہ آپ کو پنجاب کو اپنی جتنی بھی ایگریمنٹس ہیں اس کے اوپر اس کو چلنا. کالا باغ ڈیم ایشو کیوں ہم نے خراب کیا؟ کالا باغ ڈیم کے ہم کیوں خلاف گئے؟ کیونکہ جو پاکستان میں ریزروائرز بن رہے تھے یا بننے چاہیے، وہ ریزروائرز پنجاب اپنے طرف لے کے جانا چاہتا ہے. وہ اب بھی ٹی پی لنک کینال ہے، چشمہ جہلم لنک کینال ہے، یا منگلہ سے پانی کا ایشو ہے، تو وہ اس کے اوپر ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے سندھ کے ساتھ. تو اب آج اگر پانی کی شارٹیج ہے تو ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ سندھ 30 دن پہلے کاشت کرتا ہے، تو اگر ان کو ہم پانی دے دیں اور بعد میں ایلوکیشن ہم اپنی لے لیں تو وہ ایڈجسٹ کیا جا سکتا تھا. لیکن انہوں نے بڑے بھائی ہونے کے حساب سے تجاویز آپ کیوں نہیں دیتے آپ وفاق کو، یا آپ لیڈر آف اپوزیشن؟ جی میں نے تجاویز دی ہیں. لیڈر آف دا اپوزیشن بہرحال ہمارے آپ کو پتہ ہے بہت کافی وہ ایکٹیو رہتے ہیں ساری چیزوں میں، لیکن سارا چکر یہ نہیں کہ جب پولیٹیکلی ایک چیز اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، پولیٹیکل گین مل رہا ہو تو پھر ہر آدمی آگے شارٹ کر. میں آپ کو بتاؤں جب تک ٹیلیمیٹری سسٹم نہیں لگے گا، گیجز پورے نہیں آئیں گے. میری کوشش یہی ہے کہ میں وابڈا سے جنرل مزمل صاحب سے میں نے ریکویسٹ بھیجی ہے، میں پرائم منسٹر صاحب کو لیٹر لکھوں گا کہ ٹیلیمیٹری سسٹم فل فور جو ہے اس پہ کام کیا جائے اور اس کو لیٹر. میں آگے بڑھتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کالا باغ ڈیم بھی نہیں بننے دیں گے
اور ڈیم ہم بنائیں گے بھی نہیں. آپ بھی وفاق میں کئی بار رہے, آپ کو نہیں لگتا کہ بڑے ڈیم نے صحیح چھوٹے موٹے ڈیم بنا دیے جاتے, پانی کو اسٹوریج کرنے کے کچھ راستے بنا دیے جاتے, تو یہ لڑائی اور یہ آج جو ہم ان ایشوز کو بھی مطلب پولیٹیسائز کر دیتے ہیں, تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے جب وفاق میں 5 سال حکومت کی تو آپ ڈیم تو بنا سکتے تھے؟ ساجد بھائی, ایک پاکستان پیپلز پارٹی نہیں, پوری سندھ نہیں, پورے 3 صوبے نہیں, لیکن سارے جو ٹیکنیشین, جو انجینئرز, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اپنی ضرورت کے مطابق جو اپنا پانی ہے, آپ کے پاس وہی پانی نہیں ہے تو آپ ڈیم بنا کے کیا کرو گے؟ آپ کے پاس ریزرویشن کے پانی ہے ہی نہیں تو آپ ڈیم پہ خرچہ کر کے اور اوپر سے پاکستان کی عوام کو وہ کریں گے. کالا باغ ڈیم کا بننا مطلب سندھ کو, کالا باغ ڈیم بننا مطلب سندھ کو خشک سالی کر کے اس کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے. یہ سندھ کا بچہ چاہے وہ پیپلز پارٹی کا سپورٹر ہے یا کسی اور پارٹی کا ہے, کالا باغ ڈیم کی پہلے بھی مخالفت ہوئی تھی, اب بھی مخالفت ہوئی ہے, آئندہ بھی ہوئیں گے, آئندہ بھی ہوگی. آپ بتائیں نہیں. اچھا, دوسری بات میں آتا ہوں, آپ اسٹڈی کریں, آپ معلومات لیں, میری باتوں پہ نہ آئے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کوستان میں, تھر میں اور انٹیریئر سندھ کے جو بھی ہیں, کراچی میں, ملیر میں کتنے چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے ہیں, اس سے جو پانی جمع ہوا ہے, اس سے کاشتکاری ہوئی ہے. میں خود کوستان کا علاقہ ہوں, میرے شہر سری میں بھی ایک بڑا ڈیم بنا ہوا ہے. سائیں بھی اتفاق کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے ہیں, یہی حل ہے. باہر بھی کنٹری میں آپ دیکھیں تو بڑے ڈیم ابھی تو وہ بسٹ ہو رہے ہیں, وہ نقصان دہ ہیں, اس لیے بڑے ڈیم نہیں بنا رہے ہیں. لیکن کیا ہے, 1991 کے مطابق اگر سب صوبوں کو اپنا پانی ارسا قانون کے مطابق دے تو یہ حالت نہ ہوتی. لوگ بول رہے ہیں پیپلز پارٹی سیاست کر دی, سیاست کیا صرف پانی پہ سیاست ہوگی کیا؟ دوسرے مسائل نہیں ہے کیا؟ مہنگائی نہیں ہے کیا؟ لوگ خودکشی کر رہے ہیں وہ ایشو نہیں ہے کیا؟ اکانومی بڑھ رہی ہے وہ نہیں ہے کیا؟ صحافیوں پہ اور میڈیا پہ حملے ہو رہی ہیں اس پہ سیاست نہیں ہو سکتی؟ آگے بڑھاتے ہیں پروگرام کو, بات کرتے ہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پر. میں آؤں گا اور ثانی صاحب آپ پر, آپ کی طرف سے ٹائم فش کہا گیا کہ پی ڈی ایم سے ہمیں اب کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن اب بھی جو پارٹیاں بچی ہیں وہ بھی جلسے جلوس کا اسکیجول دینے جا رہی ہیں. کووڈ بھی ہے, اکنامی کا حال بھی ہمارے سامنے ہے, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ حاصل وصول ہوگا؟ کیونکہ آپ پہ یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ این آر او بہت سارے لوگوں کو مل چکا ہے. صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک چیز اپریشیٹ کرنی پڑے گی کہ نوجوان جو آپ کی لیڈرشپ ہے پیپلز پارٹی کی, بلاول بھٹو زرداری, انہوں نے ایک اسٹینڈ لیا اور بالکل صحیح اسٹینڈ لیا. انہوں نے کہا کہ جو بھی چیز ہم کریں گے قانونی طور پہ کریں گے, تھرو پارلیمنٹ کریں گے, پارلیمنٹ کی چیزیں پارلیمنٹ میں حل ہونی چاہیے, اور یہ بالکل صحیح تھا. جس کو لازمی بات ہے مریم نواز نے جس طریقے سے اچھالا, اور اس سے کیا ہوا, آپ بدنام, ملک بدنام ہوا. مولانا فضل الرحمان کو آپ آگے کر کے آپ نے لیڈر بنا دیا. کیا مولانا فضل الرحمان اتنے قابل تھے کہ وہ نواز شریف کو اور آصف زرداری, اگر آپ خود آگے آ جاتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا؟ تو یہ ان سے بڑا بلنڈر یہ ہوا کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان جیسے شخص کو, جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, اس پہ کیا اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ اس کا آپ ہسٹری دیکھ لیں تو وہ تو صرف پیسوں کے پیچھے بھاگا ہے نا. اس کو تو خان صاحب بھی مولانا ڈیزل کہتے رہے. اس کی وجہ یہ, اور ہم جب جلسے میں جاتے تھے تو لوگ خوش ہوتے تھے جب مولانا کہتے تو پیچھے ڈیزل کی آواز آٹومیٹک لگتی تھی. ایک اس قسم کا متنازع شخص, اس کو آپ نے ایک بہت بڑے ایک جو ہے نا موومنٹ کا آپ نے سربراہ بنا دیا. بہرحال اس کے بعد زرداری صاحب نے جو کام کیا بہت اچھا کیا کہ انہوں نے پھر سینٹ کے الیکشن تک یہ ساری چیزیں رہنے دیں, اور چیزیں جو ہے وہ بہتر ہو گئی. وہاں پر بھی میں سمجھتا ہوں زرداری کو بہت بڑا فائدہ ملا. اچھا, این آر او نہیں دوں گا, این آر او بہت سارے لوگ اپوزیشن, بہرحال پی ڈی ایم تو ہو گیا بسٹ. پی ڈی ایم کے لوگوں کو این آر او تو کہیں نہیں مل گیا. دیکھیں این آر او کا مسئلہ یہ ہے, میں اب اس چیز کو اگر ہم ایک ازمپشن, شاہد خاقان عباسی ایگزٹ لسٹ میں ہونے کے باوجود ہو کر آ جاتے ہیں, بہت سارے معاملات ہم دیکھ رہے ہیں, چل رہے ہیں, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کس حد تک جائیں گے کہ ایک چیز کو, اور اگر لچک ہی نہ ہو تو اس کو آپ بینڈ کریں گے تو ٹوٹ جائے گی نا, تو اس سے پھر سب کو نقصان ہوگا. لچک کی پالیسی آپ کی تو نہیں تھی نا. ہم نے کچھ لچک دکھانی شروع کی ہے, ہم نے کچھ لچک اس لیے دکھانی شروع کی ہے کہ دیکھیں یہ سارے ادارے ہیں نا, یہ لچک کہیں یا کہیں سیٹلمنٹ نہیں. خان صاحب کا میں سمجھتا ہوں ایک جو چیز ہے واضح ہے, اور وہ شروع پہلے دن کی تقریر سے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ میں این آر او نہیں دوں گا.
ان کا جو میجر جو سٹینڈ کھڑا ہوتا ہے، اگر کسی خدا نہ خواستہ کسی لمحے ایک NRO آتا ہے سامنے اور سب کو معاف کر دیا جاتا ہے تو یہ قوم کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ چلے میں آگے بڑھتا ہوں ڈاکٹر صاحب، اس پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پر بھی آپ پر بھی سوالیہ نشان ہیں، اور جو اب پارٹیاں رہ گئی ہیں ان کا الزام ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اتنے بڑے اس اتحاد کو نقصان پہنچایا، اب آپ ANP کو لے کے بیٹھ گئے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تو آپ سافٹ کارنر نہیں دے رہے آپ وفاقی حکومت کو؟ ساجد بھائی، PDM کو بنانے والی پاکستان پیپلز پارٹی ہے، چھوڑنے والی بھی آپ چھوڑنے والی، اور یہ چیماوی آپ کے لیے تھی بھی کہ پیپلز پارٹی سب سے پہلے سائڈ ہو جائے گی؟ میں کہتا ہوں کہ چھوڑنے والی بات بھی غلط ہے۔ کیسے؟ صحیح ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی اصولوں کی سیاست کرتی ہے، جی۔ پیپلز پارٹی قانونی سیاست کرتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک نظریات ہے، ہر پارٹی کا اپنا نظریہ ہے۔ اگر پہلے PDM بنی تھی تو اس میں رول آف ریگولیشن طے تھے کہ پہلے ہم نے جلسے کرنے ہیں، پھر ہمیں دھرنے دینے ہیں، اور تھرڈ آپشن ہمارا جو آپشن ہے وہ ہے استعفوں کا۔ تو اچانک کس کے کہنے پہ دھرنے سے پہلے استعفیٰ آ گئے، تو پاکستان پیپلز پارٹی تو ایک لوکل، جہاں تک مجھے یاد ہے مشترکہ فیصلے آپ لوگ کیا کرتے تھے۔ نہیں، ہم تو کرتے تھے، لیکن یہ استعفیٰ والے جو فیصلے تھے وہ تو ہمیں تو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اچانک اگر 23 تاریخ کو دھرنا لگنے والا ہے، وہ 23 تاریخ کو استعفیٰ کس نے ڈیمانڈ کر دی، تو یہ تو پیپلز پارٹی کو تو نہیں پتا تھا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ہمیشہ یہی بات کی ہے کہ ہم قانون کے مطابق پارلیمنٹ کو آن کر کے، پارلیمنٹ کو مضبوط کر کے ہم وہاں چینجنگ لے کے آئیں گے۔ میں آپ سے بتاؤں کہ اگر PDM پہ جو یہ شور مچا رہے ہیں، کیا پنجاب میں نو کانفیڈنس نہیں آ سکتا؟ آ سکتا ہے، آ سکتا ہے، تو وہ کیوں نہیں دے رہے؟ اس میں مفادات کس کے ہیں؟ وہ کس کو NRO دے رہے ہیں؟ اور جو NRO دے رہے ہیں اس نے کیسے NRO لیا؟ وہ NRO لیا تو اس NRO سے پلیٹیلیٹس کیسے صحیح ہو گئے؟ اس NRO سے شہباز شریف صاحب باہر کیسے آئے؟ شاہد خاقان صاحب باہر کیسے آئے؟ اگر میں یہ کہوں کہ اس سے قبل سب صحیح چل رہا تھا، سموتھ چل رہے تھے، آپ لوگ بڑا محبتیں تھی، پیار تھا، مریم صاحبہ گڑی خدا بخشائیں، لیکن اچانک ثابت زرداری نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب آپ آئیں تو پھر چلتے ہیں۔ بالکل، زرداری آپ کی طرف سے ڈیمانڈ نہیں آئی؟ اس سے قبل تو وہ آتے تھے، بالکل زرداری صاحب نے تو پہلے صحیح بات کی ہے نا۔ نہیں تو اس سے قبل تو آپ لوگوں کی یہ شرط نہیں تھی؟ نہیں، شرط نہیں ہے، ہمیشہ بندہ گراؤنڈ ریئلٹی دیکھتا ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے کیا۔ جب آپ نے دیکھا کہ PDM نے مجھے بات کرنے کے لیے، آپ نے دیکھا جب PDM نے جلسے کیے تو PTI اور عمران خان کے پسینے نکل رہے تھے، اس کو اتنا بڑا ٹف ٹائم دیا تھا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے اندر ایسا کچھ ماحول بنا تو ان کو ٹف ٹائم دینے سے پہلے آپ نے دیکھا اس کو ریلیکسیشن مل گئی۔ زرداری صاحب نے دیکھا کہ سینیٹ میں ہم نے الیکشن کیسے جیتا، ہم نو کانفیڈنس بھی لے کے آ سکتے تھے نا، اگر ہم نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو جتوایا تو ہم نو کانفیڈنس بھی لے کے آ سکتے تھے۔ پنجاب میں تو ایزی ہے۔ تو ساجد بھائی، آپ کو پتا ہے، ساری دنیا کو پتا ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی پہلی حکومت کس کی سازش سے ختم ہوئی، دوسری حکومت کس کے کہنے پہ کون بیک ڈور کر کے کیا، اور تیسری یوسف رضا گیلانی صاحب کو کس نے پاشا کے کہنے پہ یا کیا کیا۔ تو پوری دنیا کو پتا ہے کون بے وفائی کرتا ہے، کون اسٹیبلشمنٹ سے باتیں کرتا ہے، اور کون پیچھے سے چھوڑا گھومتا ہے۔ چلے جی، بریک کا مجھے کہا جائے کہ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاصل ہوتے ہیں۔